मीरब की हिचकियां बन चुकी थी और आंसू उसके गालों पर मुसलसल बह रहे थे। उसने रोते हुए आगे बढ़कर ज़मान का बाजू मजबूती से थाम लिया और अपने बाबा के सामने खड़ी होकर गिड़गिड़ाने लगी। वो ऊंची आवाज़ में रोते हुए अपने और ज़मान के निकाह का एतराफ़ कर रही थी और बाबा को बता रही थी कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा ज़मान का ही है और वो दोनों मियाँ बीवी हैं। मीरब की हालत देखकर ज़मान ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर सर्द मेहर बनते हुए झटके से अपना बाजू उसके हाथ से छुड़वा लिया। ज़मान ने सबके सामने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया और कहने लगा कि इस लड़की का दिमाग ख़राब हो गया है। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं किसी निकाह या फिर बच्चे को जानता हूँ। मीरब ज़मान के इस खुले इनकार पर हक्का बक्का रह गई और उसकी बेबसी मजीद बढ़ गई। ज़मान गुस्से से तिल मिलाते हुए अपने चचा जान के सामने खड़ा हो गया और मीरब की तरफ नफरत भरी नज़र से देखते हुए कहने लगा कि मेरा इस कलमुही से कोई लेना देना नहीं है, ये झूठ बोल रही है। उसने चचा जान को साफ लफ्ज़ों में बता दिया कि मैं कल ही वापस लंदन जा रहा हूँ और मेरा यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं है। ज़मान ने मजीद कहा कि आप लोग जल्दी से इसका ये गुनाह ख़त्म करवाएं और जहाँ दिल चाहे इसकी शादी करवाकर उसे इस घर से दफ़ा करें। अपनी बात खत्म करते ही ज़मान ने गुस्से में एक जोरदार झटका दिया और चचा जान और मीरब को उसी हाल में छोड़कर तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चला गया। चचा जान के चेहरे पर गुस्से और नफरत के तासुरात गहरे हो गए। उन्होंने अपने सामने ज़मीन पर बैठी हुई रोती हुई मीरब को देखा, जिसने उनके ख़ानदान की नाक कटवा दी थी, और शदीद गुस्से में आकर उसे ज़ोर से एक ठोकर मारी। मीरब दर्द और सदमे से तड़प कर एक तरफ को गिर गई, लेकिन चचा जान का दिल बिल्कुल भी तड़प कर दहला नहीं था, ना ही पिघला। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगे कि तूने मेरे नाम पर और हमारी खानदानी गैरत पर एक बदनामी का धब्बा है, काश तू पैदा होते ही मर जाती। उन्होंने मीरब का बाजू बालों से पकड़ा और उसे घसीटते हुए पास मौजूद एक अंधेरे कमरे में ले गए। उसे अंदर फेंका और बाहर से ताला लगा दिया ताकि वो किसी को अपनी शक्ल ना दिखा सके। रात के 2 बजे हवेली में हर तरफ गहरा सन्नाटा था जब मीरब किसी गहरी रो रोकर और हिम्मत हार कर अपने बाप की कैद से निकलने में कामयाब हो गई। वो डरते और कांपते हुए कदमों से ज़मान के कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। ज़मान को अपने सामने देखकर वो एक बार फिर फूट फूट कर रो पड़ी और उसके पैरों में बैठ गई। मीरब ने ज़मान के पाँव पकड़ लिए थे और रोते हुए खुदा का वास्ता देने लगी कि ज़मान, खुदा के लिए ऐसा मत करें, ये बच्चा आप ही का है और मैं आपके निकाह में हूँ, मुझ पर अपनी औलाद पर रहम करें। वो बार बार ज़मान के सामने गिड़गिड़ा रही थी और इल्तिजा कर रही थी कि वह सबके सामने सच कबूल कर ले, लेकिन उसकी आवाज़ बस इस कमरे की दीवारों तक ही रह गई थी। ज़मान ने अपने पैरों में बैठी मीरब को देखा तो उसके दिल में रहम का एक जज्बा भी न पैदा हुआ, बल्कि उसने अब उल्टा ही हकारत से हंसते हुए मीरब पर तंज के तीर चलाने शुरू कर दिए। वो कहने लगा कि अब यहाँ रात के अंधेरे में आकर रोने धोने का क्या फ़ायदा, जब सबके सामने तमाशा बनना था तो बन गई। ज़मान ने उसकी बेबसी का मजाक उड़ाया और उसकी एक ना सुनी, लेकिन इन सब के बावजूद भी उसकी नीयत बदल गई। उसने मीरब की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उस रात भी ज़बरदस्ती उस पर अपना शौहर होने का पूरा हक जताया और मीरब उसकी इस बेहसी और जुल्म पर बिल्कुल ही खामोश हो गई। वो ज़मान के इस रवैये पर गहरे सदमे में चली गई और निढाल होकर कमरे के एक कोने में पड़ी रह गई, जैसे उसके अंदर ज़िंदगी की कोई रमक ही बाकी ना रही हो। अगली सुबह जब सूरज निकला तो ज़मान ने मीरब की तरफ एक नज़र भी ना देखा, जो उसी तरह निढाल और हारी हुई फर्श पर पड़ी थी। वो उसे उसी बेबसी की हालत में कमरे में छोड़कर अपना सामान उठाता और चुपचाप घर से निकल जाता। जब सब घर वालों को यही मालूम था कि वो लंदन जा रहा है, लेकिन ज़मान ने आखिरी वक्त पर अपना इरादा बदल लिया और लंदन के बजाय दुबई की फ़्लाइट लेकर मुल्क से बाहर निकल गया, ताकि वो इस सारे तमाशे में मीरब के आंसू और ख़ानदान वालों के सवालों को दूर हो सके और कोई भी उस तक ना पहुंच सके। ताया जान गुस्से से भरे हुए मीरब के सामने आ खड़े हुए और उस पर शदीद दबाव डालने लगे कि वो हर हाल में इस बच्चे को ज़ाया कर दे, क्योंकि वो इस नाजायज़ औलाद का बोझ नहीं उठा सकते। उन्होंने मीरब को डराया और धमकाया, लेकिन मीरब ने रोते हुए अपने पेट पर हाथ रख लिया और साफ इनकार कर दिया। उसने रोते हुए कसम खाई कि ये गुनाह नहीं बल्कि ज़मान की जायज़ औलाद है और वो अपनी जान दे देगी, लेकिन अपनी औलाद को कुछ नहीं होने देगी। इसी दौरान ज़मान के चचा जान भी वहाँ मौजूद थे। वो मीरब की ये तड़प और बेबसी देखकर अंदर से हिल गया और उनके दिल में मीरब के लिए तरस आ गया, क्योंकि वो महसूस कर रहे थे कि इस कहानी में कोई गहरा राज छुपा है। ताया जान का गुस्सा अब नफरत और जुनून की आखिरी हदों को छू रहा था। उन्होंने मीरब की एक ना सुनी और हवेली के मुलाजमीन को हुक्म दिया कि इस लड़की का जितना भी सामान है उसे बाहर फेंक दिया जाए। वो मीरब का बाजू पकड़कर उसे घसीटते हुए हवेली के मरकजी दरवाजे की तरफ लाए और उसे बाहर की तरफ धकेलते हुए सख्त लहजे में बोले कि आज के बाद तुम्हारे इस घर से और इस खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम जहाँ चाहो जाकर मर जाओ। हमारे लिए तुम उसी दिन मर गई थी जब तुम ये कलमुही हरकत की थी। मेरे दरवाजे की चौखट पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और अपने ताया जान के सामने हाथ जोड़ने लगी कि खुदा के लिए मुझे इस हालत में रात के अंधेरे में बाहर ना निकाले, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा इस दुनिया में आप लोगों के सिवा कोई नहीं है। ताया जान का दिल पत्थर का हो चुका था और उन्होंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उसी लम्हे चचा जान, जो काफ़ी देर से ये सब देख रहे थे और जो उनका दिल मीरब की इस हालत पर खून के आंसू रो रहा था, वो ताया जान के सामने आकर खड़े हो गए और उन्होंने मीरब का सर अपने हाथ से ढांपते हुए ताया जान से कहा कि भाई साहब बस कर दें। अगर ज़मान ने इस लड़की को छोड़ दिया है और आपने भी उसे ठुकरा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे सड़क पर
مرنے کے لیے چھوڑ دیں، آخر یہ بھی ہمارے ہی خون کا حصہ ہے۔ تایا جان نے چڑھ کر کہا کہ اگر تمہیں اس گناہ کا اتنا ہی درد ہے تو لے جاؤ اسے اپنے ساتھ، لیکن یاد رکھنا پھر میرا تمہارے ساتھ بھی کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ چچا جان نے بنا کسی خوف کے میرب کو زمین سے اٹھا اور اس کے آنسو پوچھے اور اسے سہارا دے کر حویلی کے دوسرے حصے کی طرف لے گئے جہاں ان کا اپنا گھر تھا، اور میرب کو اپنے گھر کے اندر لے جا کر پناہ دے دی اور اس سے وعدہ کیا کہ جب تک وہ زندہ ہے کوئی بھی اسے یا پھر اس کے بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ زمان دبئی پہنچتے ہی خود کو کاروباری مصروفیات میں بری طرح الجھا لیتا ہے تاکہ اسے ماضی کا کوئی چہرہ یاد نہ آئے۔ وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ میرب کا نمبر ہمیشہ کے لیے بلاک کر دیتا ہے تاکہ اس کے رونے دھونے کی آوازیں اور التجائیں اس کے پرسکون ماحول میں خلل نہ ڈال سکیں اور نہ ہی وہ کوئی نیا تماشا کھڑا کر سکے۔ وہ دن بھری بڑی میٹنگز اور بزنس ڈیلز میں خود کو مصروف رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ رات کو اکیلا اپنے آپ پر آسائش کمرے میں بیٹھتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں ایک عجیب سی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف اس کے دل میں میرب کے لیے شدید نفرت اور غصہ ہے کہ اس نے سب کے سامنے اسے بدنام کرنے کی کوشش کی اور خاندانی روایات کو داؤ پر لگایا، تو دوسری طرف اسے میرب کی معصومیت، اس کی روتی ہوئی آنکھیں اور اس کی والہانہ انداز اپنی طرف کھینچتا ہے۔ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی میرب کے لمس اور اس کی التجا کرتی ہوئی آواز کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پاتا۔ وہ جتنا خود کو اس یاد سے دور بھگانے کی کوشش کرتا، میرب کی کشش اتنی ہی گہرائی سے اس کے اندر اترنے لگتی، جس سے وہ اندر ہی اندر شدید بے چینی اور ذہنی دباؤ کا شکار رہنے لگتا ہے، لیکن اپنے تکبر کی وجہ سے کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ مہینوں کی شدید ذہنی اذیت، آنسو اور تکلیف دہ راتوں کو کاٹنے کے بعد بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب میرب کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ قدرت نے اسے ایک نہیں بلکہ دو نہایت ہی خوبصورت اور مشکل ہم شکل ہی بچوں سے نوازا، جن کے معصوم چہرے بالکل زمان جیسے تھے۔ اس مشکل ترین وقت میں چچا جان ایک مضبوط ڈھال بن کر میرب کے ساتھ کھڑے تھے۔ انہوں نے ہسپتال کے تمام تر اخراجات خود اٹھائے، میرب کی دیکھ بھال کے لیے ایک آیا کا انتظام کیا اور بچوں کی پیدائش پر مٹھائی بانٹ کر اپنی خوشی کا اظہار کیا جیسے وہ ان کے اپنے سگے پوتے پوتیاں ہوں۔ دوسری طرف سے تایا جان اور خاندان کے باقی لوگ بھی، تمام تر لوگوں کا دل ذرا برابر بھی نہیں پگھلا۔ انہوں نے میرب کے ہاں بچوں کی پیدائش کی خبر سنتے ہی نفرت سے اپنا منہ پھیر لیا اور میرب سے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ تایا جان نے حویلی کے تمام تر ملازمین کو سخت تاکید کر دی کہ کوئی بھی چچا جان کے حصے کی طرف نہیں جائے گا اور نہ ہی ان کے بچوں کی شکل دیکھے گا، کیونکہ ان کے نزدیک وہ بچے خاندانی غیرت پر ایک داغ تھے۔ میرب حویلی کے دوسرے حصے سے آنے والی اس سرد مہر اور نفرت کو محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ اپنے ان دونوں معصوم بچوں کو اپنے سینے سے لگاتی تو اس کا سارا دکھ مٹ جاتا۔ وہ چچا جان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو پڑتی کہ اگر آج آپ نہ ہوتے تو میرا اور ان بچوں کا کیا بنتا، اور چچا جان اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیتے کہ یہ بچے اب اس گھر کی رونق ہے اور وہ ان کا حق انہیں دلا کر رہیں گے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور کہانی 5 سال آگے بڑھ گئی۔ ان 5 سالوں میں میرب کی زندگی میں بہت کچھ بدل چکا تھا اور اس کے دونوں جڑواں بیٹے اب 4.5 سال کے ہو چکے تھے۔ قدرت نے ان دونوں بچوں کو بے پناہ خوبصورتی اور ذہانت سے نوازا تھا، جو بھی انہیں ایک نظر دیکھتا ان کا دیوانہ ہو جاتا۔ ان کے نقش، ان کی گہری آنکھیں اور معصوم شرارتیں بالکل زمان جیسی تھی جیسے وہ زمان کا ہی عکس ہو۔ میرب اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھ کر جینے کا حوصلہ پاتی تھی۔ وہ دونوں اتنے ذہین تھے کہ 4.5 سال کی چھوٹی سی عمر میں ہی اپنی ماں کی ہر بات کو سمجھتے اور اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر اپنی معصومانہ باتوں سے اس کا دل بہلا دیتے تھے۔ چچا جان نے ان دونوں بچوں کی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، وہ انہیں دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتے تھے۔ میرب حویلی کے اسی ایک کونے میں اپنے بیٹوں کی چھوٹی سی دنیا سجائے بیٹھی تھی جہاں ان بچوں کی ہنسی اور کہے اب اس اداس ماحول میں زندگی رنگ کب بھر رہے تھے، اور میرب ان کی ذہانت پر حیران ہوتی تھی کہ کس طرح وہ اتنی جلدی ہر بات سیکھ جاتے ہیں اور اپنی ماں کا سہارا بن رہے ہیں۔ ان 5 سالوں نے میرب کو اندر سے بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ پہلے جیسی روتی دھوتی اور کمزور لڑکی نہیں رہی تھی جس کے پاس اپنی صفائی میں صرف آنسو ہی ہوتے تھے۔ اپنے بچوں کی خاطر اس نے اپنے دل کو پتھر کا بنا لیا تھا اور اس کے اندر ایک نئی پہچان اور ہمت جاگ گئی تھی۔ وہ اپنے بابا جان، چچا جان جنہوں نے اسے باپ بن کر پناہ دی تھی، کی مدد اور حوصلہ افزائی سے اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دیا۔ وہ گھر پر ہی اپنے دونوں بیٹوں کو خود پڑھاتی تھی تاکہ ان کی تربیت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس کے ساتھ ہی بابا جان کی مدد سے اس نے گھر کے ایک حصے میں سلائی کڑھائی کا کام بھی شروع کیا تھا، جو آہستہ آہستہ ایک چھوٹے سے بزنس کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اب وہ دن بھر کپڑوں کے نئے ڈیزائنز بناتی، کڑھائی کرتی اور شہر کے مختلف دکانوں پر اپنے تیار کردہ کپڑے بھیجتی تھی، جس سے اسے اچھی خاصی آمدنی ہونے لگی تھی۔ اس چھوٹے سے بزنس نے میرب کو خوددار اور مضبوط بنا دیا تھا۔ اب اسے اپنے اور اپنے بچوں کے خرچے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ بڑی ہی بہادری تھے اپنی اس چھوٹی سی دنیا کو سنبھال رہی تھی، اور اس کے چہرے پر اب بے بسی کے بجائے ایک وقار نظر آتا تھا۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے تھے ان کے اندر اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے کا شعور آ رہا تھا، اور وہ اکثر کھیل کود کے دوران یا اچانک میرب کے پاس آ کر ایسے سوال پوچھ لیتے تھے جن کا جواب میرب کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ بچے اکثر معصومیت سے میرب کا دامن تھام کر پوچھتے کہ ماما، سب بچوں کے پاپا ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے پاپا کہاں ہیں اور وہ ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟
बच्चों के मुंह से ये सवाल सुनकर मीरब का दिल अंदर से बिल्कुल टूट जाता, उसके पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते और ज़मान की वो आखिरी रात और उसका किया गया जुल्म उसकी आंखों के सामने घूम जाता। उसका दिल चाहता कि वो फूट फूट कर रोए और बच्चों को बताए कि उनका बाप कितना बेहिस है, लेकिन वो अपने जज्बात पर काबू पाती और बच्चों के सामने अपने आंसू छुपाकर ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट ले आती। वो बच्चों की गालों को चूमती और उन्हें गले लगाकर बड़े ही प्यार से कहती कि आपके बाबा जान बहुत अच्छे हैं, वो बिजनेस के सिलसिले में बहुत दूर गए हैं और वहाँ रात दिन अपने प्यारे बच्चों के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। जब उनका काम खत्म हो जाएगा तो वो बहुत सारे खिलौने लेकर वापस आएंगे। बच्चे अपनी माँ की बात सुनकर खुश हो जाते और दोबारा खेलने में मगन हो जाते, लेकिन मीरब उन्हें जाता देखकर अंदर ही अंदर खून के आंसू रोती और सोचती कि क्या कभी वो दिन आएगा जब उन बच्चों को उनका असल हक और उनके बाप का नाम मिल सकेगा। दुबई के बुलंद बालों और चमकते हुए माहौल में ज़मान अब एक मामूली ताजिर नहीं रहा था, बल्कि वो एक बहुत बड़ा और माना हुआ बिजनेस टाइकून बन चुका था। उसके पास दौलत, शोहरत और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सब कुछ मौजूद था और बिजनेस की दुनिया में उसका एक नाम था, लेकिन इस चमक दमक के पीछे उसकी अंदरूनी जिंदगी बिल्कुल खोखली हो चुकी थी। ज़मान की रातों का सुख और चैन बिल्कुल ही छिन चुका था और वो पुरसुकून नींद के लिए तरसता रहता था। उन 5 सालों में वो एक रात भी आराम से नहीं सो पाया था, क्योंकि वो 5 साल पहले मीरब के साथ की गई ज्यादती और इस पर लगाई गई तहमत को किसी तौर पर भी भुला नहीं पा रहा था। जब वो अपने कमरे और आलीशान बेडरूम में अकेला होता तो अंधेरे में ही मीरब का रोता हुआ चेहरा, उसकी हिचकियाँ और उसका खुदा का वास्ता देना ज़मान की आंखों के सामने घूम जाता। उसे बार बार मीरब के वो अल्फाज याद आते कि ये बच्चा आपका है, मैं आपके निकाह में हूँ, और इसके साथ ही अपनी वो बेहिसी याद आती जो उसने उस आखिरी रात मीरब के साथ बरती थी। वो इस पछतावे और जुर्म के एहसास को दबाने के लिए ख्वाब और गोलियां खाता और ख़ुद को काम में टिका देता, लेकिन मीरब के साथ किया गया वो जुल्म एक साया बन चुका था जो दुबई के इस पुरआसाइश महल में भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और उसे अंदर ही अंदर पिघला रहा था। ज़मान की माँ यानी ताई जान अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि वो ज़मान का घर बसता हुआ देखें, इसीलिए वो दुबई फ़ोन करके अक्सर ज़मान पर शादी के लिए दबाव डालती रहती थी। वो रोज़ उसे पाकिस्तान की किसी न किसी अमीर और खूबसूरत लड़की की तस्वीर भेजती और कहती कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें अपना घर बसा लेना चाहिए ताकि हवेली को उसका वारिस मिल सके। लेकिन ज़मान उनकी हर बात को टाल देता और ताई जान की पसंद की हुई हर लड़की को बिना देखे ही साफ रद्द कर देता। ताई जान समझती थी कि शायद ज़मान को दुबई की मसरूफियात की वजह से वक्त नहीं मिल रहा, लेकिन असल सच्चाई तो कुछ और ही थी। ज़मान जब भी किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचने की कोशिश करता तो उसके जहन में फ़ौरन ही मीरब का वही रोता हुआ चेहरा और उसी की बिखरी हुई जुल्फ़ें और उसका तड़पती हुई आवाज़ आकर खड़ी हो जाती। और उसे लगता कि किसी और लड़की को अपनी ज़िंदगी मिलाकर मीरब के साथ एक और बड़ी नाइंसाफ़ी करेगा। मीरब की याद उसके दिल और दिमाग पर इस तरह काबिज़ हो चुकी थी कि दुनिया की कोई भी खूबसूरत लड़की उसे अपनी तरफ माइल नहीं कर पाती थी, और वो ताई जान के बार बार स्टार्ट करने पर भी हर रिश्ते से इनकार कर देता था। कारोबारी दुनिया में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब ज़मान की कंपनी को पाकिस्तान में एक बहुत बड़े और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का मौका मिला था। ये प्रोजेक्ट इतना ही बड़ा और अहम था कि ज़मान उसे किसी भी मैनेजर या पार्टनर के भरोसे पर नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसे मजबूरन खुद पाकिस्तान जाने का फैसला करना पड़ा। पूरे 5 साल गुजर चुके थे जब वो हवेली के हालात और मीरब को तड़पता छोड़कर मुल्क से भागा था, और इन 5 सालों में उसने कभी मुड़कर पाकिस्तान की तरफ नहीं देखा था। लेकिन अब बिजनेस के उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में उसे वापस अपने वतन लौटना ही था, जिसका मतलब था कि उसे एक बार फिर उसी हवेली में जाना होगा जहाँ मीरब के साथ की गई ज्यादतियाँ की यादें दफन थी। ज़मान ने बोझल दिल और एक अजीब से खौफ के साथ पाकिस्तान की फ़्लाइट बुक करवाई, क्योंकि वो जानता था कि वहाँ वापसी का मतलब उन पुराने जख्मों और पछतावों का दोबारा से जिंदा होना है जिनसे वो 5 साल से दुबई में भाग रहा था। पूरे 5 साल बाद ज़मान की वतन वापसी पर हवेली में एक बार फिर से रौनकें लौट आई थी और हर तरफ जश्न का माहौल बना हुआ था। ताया जान ने अपने इकलौते बेटे के इस्तकबाल के लिए हवेली को लाइटों से सजाया हुआ था और रिश्तेदारों समेत ही शहर के बड़े बड़े कारोबारी लोगों को दावत दी गई थी, जहाँ हर कोई ज़मान की दुबई में हासिल करता कामयाबी के चर्चे कर रहा था। ताया जान हवेली के दालान में खड़े होकर मेहमानों से मिल रहे थे और अपने बेटे के बिजनेस टाइकून बनने की कहानियां सुनाते हुए उनका सीना फख्र से चौड़ा हो रहा था। वो सबके सामने बार बार कह रहे थे कि ज़मान ने पूरी दुनिया में उनका सर ऊंचा कर दिया है और उनका ख़ानदानी नाम रोशन किया है। हवेली में नौकर चाकर इधर से उधर भाग रहे थे, तरह तरह के लजीज खाने तैयार हो रहे थे और हर तरफ बस ज़मान के नाम की ही धूम थी। लेकिन ताया जान इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि जिस बेटे की कामयाबी पर आज वो इतना फख्र महसूस करे, उसके अंदर पछतावे का कितना बड़ा तूफान छुपा हुआ है। जब ज़मान की गाड़ी हवेली के बड़े से फाटक से अंदर दाखिल हुई तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो गाड़ी से उतरा तो ताया जान और ख़ानदान के दूसरे लोगों ने उसे गले से लगा लिया, लेकिन ज़मान का ध्यान कहीं और ही था। जैसे ही उसने हवेली के दालान में कदम रखा, 5 साल पुरानी यादें एक एक करके तूफान की तरह उसे घेरने लगी। उसे यूँ लगा जैसे कानों में अभी मीरब की सिसकियां गूंज रही हों। सब लोग उसे घेर कर बैठ गए थे और इसके दुबई के बिजनेस के बारे में बातें करने लगे, लेकिन ज़मान का दम घुट रहा था। वो किसी न किसी तरह से वहाँ से उठा और जब सब लोग बातों में मसरूफ हुए तो वो चोरी छुपे हवेली के उस पिछले हिस्से की तरफ चल पड़ा जहाँ वो अंधेरा कमरा था। वो उस कमरे के बंद दरवाजे के सामने जाकर रुक गया जहाँ मीरब ने कैद होकर रो रो कर अपने निकाह का एतराफ़ किया था और जहाँ ताया जान ने
उसे ठोकर मारी थी। ज़मान ने नमालूद आंखों से उस बंद दरवाजे को देखा और माजी का वो सारा मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया कि किस तरह उसने खुद भी मीरब की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसे अकेला छोड़कर चला गया था। उस कमरे की वो पुरानी वीरानी ज़मान के दिल में पछतावे के खंजर की तरह चुभने लगी थी और वो वहीं खड़ा अपनी बेहसी के पर तड़प रहा था। अगली सुबह ताया जान ने ज़मान को चचा जान की तरफ किसी कारोबारी कागज़ या पर ज़रूरी फ़ाइल के सिलसिले में भेजा, क्योंकि 5 साल के बाइकआउट के बाद भी कुछ खानदानी मामलात ऐसे थे जिनके लिए चचा जान के दस्तखत ज़रूरी थे। ज़मान बोझल कदमों और दबाव के साथ हवेली के उस दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ा जहाँ चचा जान का घर था। जैसे ही वो चचा जान के घर के बड़े से दालान और लॉन के करीब पहुंचा तो उसके कानों में बच्चों के हंसने और खिलखिलाने की मासूम आवाज़ें पड़ी। ज़मान के कदम वहीं रुक गए और उसने गर्दन घुमाकर लॉन की हरी घास पर देखा, जहाँ 2 मासूम बच्चे एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे और गेंद से खेल रहे थे। वो दोनों 4.5 साल के बच्चे दिखने में बिल्कुल एक जैसे यानी हम शक्ल थे और उनकी मासूमियत और खूबसूरती देखकर कोई भी नजर नहीं हटा सकता था। ज़मान ने जब उन दोनों बच्चों को गौर से देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। बच्चों के चेहरों की बनावट और उनकी हंसी में उसे कुछ ऐसा मानूस लगा जिसने उसे वहीं सत्ते में ला खड़ा किया। वो टिकटिकी बांधे उन दोनों मासूमों को देखता रहा और उसका दिल किसी अनजाने खौफ और तजस्सुस से तेजी से धड़कने लगा। ज़मान हवेली के उस हिस्से के लॉन में खड़ा उन बच्चों को देख रहा था कि अचानक गेंद उनके हाथों से छूटकर ज़मान के पैरों के पास आकर रुक गई। वो दोनों हम शक्ल बच्चे हंसते हुए गेंद उठाने के लिए ज़मान की तरफ लपके, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने मासूम चेहरे ऊपर उठाकर ज़मान को देखा, ज़मान के पाँव तले से ज़मीन निकल गई। वो वहीं पत्थर का बनकर रह गया जैसे उसका जिस्म से जान निकल गई हो। उन दोनों बच्चों की गहरी चमकदार आंखें, उनके होंठ, उनकी पेशानी और चेहरे का एक एक नक्श बिल्कुल ज़मान जैसा था, जैसे किसी ने ज़मान के बचपन के अक्स को 2 हिस्सों में बांटकर उसके सामने ला खड़ा किया। उनका चेहरा बोल रहा था कि वो किसका खून है। ज़मान का दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे अपने कानों में उसकी आवाज़ सुनाई देने लगी और उसके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। वो चाह कर भी अपनी नज़रें उन मासूम चेहरों से हटा नहीं पा रहा था और उसके ज़हन में 5 साल पुरानी मीरब की वो तड़पती हुई आवाज़ और अपने पेट पर हाथ रखकर कसमें खाना बिजली की तरह कूद गया। उसे समझने में देर न लगी कि ये मासूम नक्श किस सच्चाई की गवाही दे रहे हैं और वो खौफ और हैरत के मारे वहीं गंग खड़ा रह गया। ज़मान अपने कांपते हुए कदमों को बमुश्किल संभालता हुआ उन दोनों बच्चों की तरफ बढ़ा। उसका पूरा वजूद पसीने से शराबूर था और दिल जैसे हलक में आ गया था। वो घुटनों के बल घास पर बैठा ताकि उन मासूमों के बराबर आ सके और अपनी लरसती हुई आवाज़ में उनके चेहरे को छुए बगैर निहायत ही प्यार और तजस्सुस से पूछा, बच्चों, आपके नाम क्या है और आप किसके बेटे हो? उन दोनों बच्चों ने अपनी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें खोलकर उस अजनबी को देखा जो उन्हें इतनी अजीब नजरों से देख रहा था। उनमें से एक ने मुस्कुराकर बड़े ही फख्र से अपनी छाती पर हाथ रखकर मासूमियत से बोला, मेरा नाम ज़मान है और ये मेरा भाई मीरब है। हम मीरब ममा के अच्छे बच्चे हैं। ये सुनते ही ज़मान के सर पर जैसे आसमान आ गिरा। उसके कानों में साई साई होने लगी और वो गहरे शौक में चला गया। बच्चे ने अपना नाम ज़मान बताया था और माँ का नाम मीरब। उसका मतलब था कि मीरब ने उन 5 सालों में सिसकते हुए भी उसके नाम को अपने वजूद और अपनी औलाद से अलग नहीं किया था। ज़मान वहीं ज़मीन पर बैठ गया। उसकी आंखें पट्टी की पट्टी रह गईं और वो उन बच्चों के मासूम चेहरे को देखकर गंग हो गया, जैसे उसके बोलने की सलाहियत हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी हो। बच्चों की आवाज़ें सुनकर मीरब लॉन की तरफ आ रही थी कि अचानक उसके कदम वहीं जम गए। सामने ज़मान घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा था और उसके बच्चे उसके सामने खड़े थे। 5 साल बाद ज़मान को अपने सामने देखकर मीरब के दिल पर जैसे बिजली गिर पड़ी और उसके पुराने जख्म सेकंडों में ही हरे हो गए। और वो रात उसकी आंखों के सामने घूम गई जब ज़मान से तड़पता हुआ छोड़कर दुबई भाग गया था और उसका नंबर तक ब्लॉक कर दिया था। मीरब के अंदर एक तूफान उठा। उसकी आंखों में आंसू आने लगे और गुस्से से उसका पूरा वजूद कांपने लगा, लेकिन उसने अपनी ममता और इन 5 सालों में सीखी हुई हिम्मत को ढाल बनाया और अपने जज्बात पर सख्त काबू पाया। वो तेज कदम से आगे बढ़ी, ज़मान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए बच्चों के सामने आई और उनके कंधों पर हाथ रखकर निहायत ही नरम लेकिन मजबूत लहजे में बोली, ज़मान, मीरब, चलो बेटा, जल्दी से अंदर जाओ और अपने हाथ मुँह धो लो। ममा आपके लिए दूध लेकर आती हैं। बच्चों ने अपनी ममा का संजीदा चेहरा देखा तो बिना कोई सवाल किए मासूमियत से अंदर की तरफ भाग गए। मीरब ने गहरा सांस लिया और अपने आंसू को पीकर अपने चेहरे पर एक सर्द और खुददार तासुर सजाया और ज़मान की तरफ रुख किया, जो अभी शौकी हालत में ज़मीन पर बैठा उसे देख रहा था। ज़मान जो अब तक शौकी हालत में ज़मीन पर बैठा था, मीरब की आवाज़ सुनते ही जैसे होश में आया था। उसके अंदर हैरत, पछतावे और एक अजीब से गुस्से का तूफान उठा। वो तड़प कर खड़ा हुआ और तवाज़ुन खोते हुए जज्बात में आगे बढ़कर मीरब का हाथ कलाई से मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में सुर्खी दौरे उतर आए थे और आवाज़ कांप रही थी। वो मीरब की आंखों में आंखें डालकर गुस्से और हैरत के मिले जुले लहजे में चिल्लाया, मीरब, ये सब क्या है? ये बच्चे किसके हैं? उनके नक्श, उनकी आंखें, बोलो मीरब, ये किसके बच्चे हैं? मीरब ने अपनी कलाई पर ज़मान की गिरफ्त को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर ना तो कोई खौफ आया और ना ही वो पहले जिसकी तरह रोई। उसने नहायत ही मजबूती और एक झटके से अपना हाथ ज़मान की गिरफ्त से छुड़ाया। 5 सालों की तकलीफ ने उसे पत्थर का बना दिया था। उसने अपनी सर्द, यख और बेलचक आंखें ज़मान के चेहरे पर टिकाई और बगैर किसी हिचकिचाहट के इंतहाई सर्द और कारदार लहजे में बोली, अपनी आवाज़ नीचे रखिए मिस्टर ज़मान,
اور جہاں تک آپ کا سوال ہے تو یہ صرف اور صرف میرے بچے ہیں، ان پر، ان کی زندگی پر اور ان کے نام پر صرف میرا حق ہے، کسی اور کا نہیں۔ میرب کا یہ دو ٹوکا اور سرد انداز زمان کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ میرب کا سرد جواب سننے کے بعد زمان کا دل جیسے پھٹ پڑا تھا۔ وہ حواس باختہ حالت میں دالان سے سیدھا چچا جان کے کمرے کی طرف بھاگا۔ چچا جان وہیں کرسی پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے کہ زمان نے دروازہ کھولا اور ہانپتے ہوئے ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ زمان نے بھی صبری اور منت بھرے لہجے میں چچا جان سے سچ اگلوانے کی کوشش کی۔ چچا جان، خدا کے لیے مجھے سچ بتائیں، وہ باہر جو بچے ہیں وہ کس کے ہیں؟ میرا مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، ان بچوں کی شکلیں بالکل مجھ سے ملتی ہیں۔ چچا جان، سچ کیا ہے؟ چچا جان نے اپنی اینک اتاری اور کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر زمان کو دیکھ کر شدید نفرت اور غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ انہوں نے زمان کو ایک پل پیچھ دایا کیے بغیر ہی کھری کھری سنانا شروع کر دی اور نہایت ہی گرجدار آواز میں بولے، اب کس منہ سے سچ پوچھنے آئے ہو زمان؟ 5 سال پہلے جب وہ بچی گر گرا رہی تھی، رو رہی تھی، تب کہاں تھا تمہارا سے یہ سچ؟ اور تم نے اور تمہارے باپ نے میری پاک دامن بیٹی پر وہ تہمت لگائی جس کا بوجھ ایک مری ہوئی عورت بھی نہ اٹھا سکے۔ تم نے اس کے کردار پر کیچڑ اچھال اور اسے اس حویلی کے اندھیرے کمرے میں مرنے کے لیے چھوڑ کر خود دبئی جا کر عیاشی کی زندگی گزارنے لگے۔ چچا جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن ان کا لہجہ لوہے کی طرح سخت رہا۔ آج جب وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی ہے تو تم اس سے اس کی اولاد کا سچ مانگنے آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے، ان بچوں کا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ صرف میرب کے بیٹے ہیں جنہوں نے سسکتے ہوئے اس کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ تمہارا نام تو اسی دن مر گیا تھا جس دن تم نے میرب کو دھتکارا تھا۔ چچا جان کی ایک بات زمان کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھی اور وہ اپنی نظریں اٹھانے کی قابل بھی نہیں رہا تھا۔ چچا جان کی سخت باتیں اور میرب کا سرد رویہ بھی زمان کے دل میں اٹھنے والے طوفانوں کو ٹھنڈا نہ کر سکا۔ وہ حواس باختہ حالت میں چچا جان کے کمرے سے باہر نکل آیا، لیکن اس کا دماغ اب بھی اسے ایک نقطے پر ہی گھوم رہا تھا۔ اس کا دل اندر سے مکمل طور پر مان چکا تھا کہ وہ دونوں معصوم بچے اسی کا خون ہے، کیونکہ ان کے نقش اور ان کا وجود جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ زمان نے اپنے ماتھے سے پسینہ پوچھا اور گہرا سانس لیتے ہوئے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ اگر میرب اور چچا جان سچ نہیں بتائیں گے تو وہ خود اس سچائی کو دنیا کے سامنے لے کر آئے گا۔ زمان نے خفیہ طور پر بچوں کا DNA ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ وہ قانونی اور پکے ثبوت کے ساتھ میرب کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ اس نے اپنے موبائل پر دبئی پاکستان کی ایک قابل بھروسہ ڈاکٹر دوست سے رابطہ کیا اور چپکے سے بچوں کے بال یا پھر کوئی ایسی چیز حاصل کرنے کا پلان بنانے لگا جس سے ٹیسٹ ہو سکے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان بچوں کا سچ ہی اب اس کی زندگی اور اس کے پچھتاوے کا آخری فیصلہ کرے گا۔ کچھ دن شدید بے چینی اور تڑپ میں گزارنے کے بعد بالآخر زمان کے موبائل پر DNA کی خفیہ رپورٹ موصول ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی زمان کا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے PDF فائل کھولتا ہے اور نیچے لکھی ہوئی فائل لائن پر نظر ڈالتا ہے جہاں 99.9% میچ پروبیبلٹی آف پیٹرنٹی لکھا ہوتا ہے، تو زمان پر یہ سچائی ایک بہت بڑے بم کی طرح گرتی ہے۔ رپورٹ کا پازیٹیو آنا زمان کے وجود کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر قالین پر گر جاتا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا ہے۔ 5 سال پرانا وہ سارا منظر، میرب کا قرآن اٹھا کر قسمیں کھانا اس کا زمان کے پیروں میں گر گرا کر، اور پھر یہ کہنا کہ زمان یہ بچہ آپ کا ہے، میں سچی ہوں، اس کے کانوں میں کسی خوفناک طوفان کی طرح گونجنے لگتا ہے۔ زمان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ سر پکڑ کر وہیں فرش پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب کوئی شک، کوئی بھی ابہام باقی نہیں رہا تھا۔ میرب بالکل سچی تھی، وہ پاک دامن تھی، اور وہ خود زمان ایک ایسا گنہگار تھا جس نے اپنی بیوی کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اپنے ہی معصوم بچوں کو بن باپ کی دنیا میں دھکیل دیا تھا۔ پچھتاوے، شرمندگی اور جرم کا احساس زمان کے دل و دماغ پر اس طرح حاوی ہو جاتا ہے کہ اس کی چیخ نکل جاتی ہے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے، لیکن یہ آنسو بھی اب اس کے گناہ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کافی نہیں تھے۔ DNA کی رپورٹ ہاتھ میں تھامے زمان کے پاس اب اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح چچا جان کے حصے کی طرف بھاگا اور سیدھا میرب کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میرب جو بچوں کے کپڑے سمیٹ رہی تھی، زمان کی یہ حالت دیکھ کر چونک اٹھی۔ زمان نے کچھ کہے بغیر ہی میرب کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ رہا تھا اور وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گر گرانے لگا۔ میرب، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، میں ایک نمبر کا گنہگار ہوں۔ میرب، تم سچی تھی، تم پاک دامن تھی، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی۔ وہ روتے ہوئے میرب کے پیروں کو چھونے لگا۔ میرب نے نفرت اور تکلیف سے اپنے پیر پیچھے کھینچ لیے۔ زمان نے روتے ہوئے موبائل میں DNA رپورٹ اس کے سامنے کی اور بولا، رپورٹ پازیٹیو آئی ہے میرب، یہ میرا خون ہے، یہ میرے بچے ہیں، میں اپنی ہر غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں سب کے سامنے، پوری حویلی اور معاشرے کے سامنے ان بچوں کو اپنا نام دوں گا، انہیں ان کا اصل حق دوں گا، بس تم مجھے ایک موقع دے دو۔ زمان کی یہ بات سن کر میرب کے چہرے پر ایک تلخ اور دردناک مسکراہٹ ابھر آئی جس میں معافی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ زمان کے منہ سے بچوں کو اپنا نام دینے کی بات سن کر میرب کے اندر جیسے غصے اور نفرت کا لاوا ابل پڑا۔ اس نے چہرے پر پھیلی ہوئی تلخ مسکراہٹ کو سمیٹا اور اپنی آنکھوں میں 5 سال کا سارا درد اور خودداری جمع کر کے زمان کو انتہائی حقارت سے دیکھا۔ وہ زمان کی طرف ایک قدم آگے بڑھی اور اپنے لہجے کو خنجر کی طرح تیز کر کے بولی، نام دینے آئے ہو زمان؟ کس کو نام دو گے تم؟ ان بچوں کو جنہوں نے اس دنیا میں قدم ہی تمہاری دی ہوئی تہمت اور بدنامی کے سائے میں رکھا تھا۔ میرب کی آواز میں 5 سال کی سسکیاں اب ایک چٹان بن چکی تھیں۔ 5 سال پہلے
یاد کرو وہ رات زمان جب میں تمہاری اسی حویلی کے دالان میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر گڑ گڑا رہی تھی، جب مجھے میری پاک دامنی کو اور میرے پیٹ میں پلنے والے معصوم وجود کو تمہارے نام کی، تمہاری گواہی کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تب تم نے کیا کیا تھا؟ تم نے مجھے ٹھوکر ماری تھی، تم نے میرے کردار پر کیچڑ اچھالا تھا اور مجھے ایک بد کردار عورت کہہ کر اس اندھیرے کمرے میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنے بہتے ہوئے آنسو کو سختی سے صاف کیا اور زمان پر جھک کر دو ٹوک لہجے میں بولی، تب میرا خدا میرے ساتھ تھا اور آج بھی وہی میرے ساتھ ہے۔ میں نے تنہا ان بچوں کو پالا ہے، انہیں سنبھالا ہے اور انہیں ایک باعزت زندگی دی ہے۔ اب میرے بچوں کو نہ تمہاری اور نہ ہی تمہاری دولت کی اور نہ ہی تمہارے اس خاندانی نام کی کوئی ضرورت ہے۔ تمہارا نام اور تم میرے لیے اسی دن مر گئے تھے جس دن تم نے مجھے دھتکارا تھا، اسی لیے اٹھو اور نکل جاؤ یہاں سے۔ میرب کی سنگ لاخ خودداری اور دھتکار نے زمان کو اندر تک مٹی میں ملا دیا اور وہ DNA رپورٹ ہاتھ میں ہی لیے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، بس بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ زمان تڑپتا ہوا میرب کے کمرے سے نکلا اور سیدھا حویلی کے اس مرکزی دالان کی طرف بھاگا جہاں تایا جان بڑی فخر سے مہمانوں اور خاندانی لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ زمان کا بدحواس چہرہ، سرخ آنکھیں اور آنسو دیکھ کر دالان میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ تایا جان حیرت سے کھڑے ہوئے اور بولے، زمان یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ کیا ہوا ہے؟ زمان نے محفل کے سامنے ہی اپنے والد کا ہاتھ پکڑا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، ابا جی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ 5 سال پہلے جس میرب کو ہم نے بدکردار کہہ کر اس حویلی سے نکالا تھا وہ پاک دامن تھی۔ اس رات میرب جس نکاح کا اعتراف کر رہی تھی وہ نکاح کسی اور سے نہیں بلکہ مجھ سے ہی ہوا تھا۔ وہ میری بیوی تھی ابا جی، اور باہر لان میں جو دو معصوم بچے کھیل رہے ہیں وہ کسی اور کے نہیں بلکہ میرے اپنے بیٹے ہیں، آپ کے پوتے ہیں۔ یہ سچائی سنتے ہی تایا جان کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا، ان کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا، ہاتھ لرزنے لگے اور وہ صدمے کی وجہ سے پیچھے صوفے پر جا گرے۔ جس بیٹے کی کامیابی پر وہ اب تک فخر سے سینہ چوڑا کیے بیٹھے تھے، اسی بیٹے نے آج ان کے سامنے ان کے غرور کا جنازہ نکال دیا تھا۔ اسی وقت شور سن کر چچا جان میرب کے والد بھی وہاں پہنچ گئے۔ تایا جان نے جب اپنے بھائی کو سامنے دیکھا تو اس نے رزے ملانے کی ہمت بھی نہ رکھی۔ وہ تایا جان جو کبھی غرور اور تکبر کی علامت تھے، صدمے اور شدید شرمندگی سے اپنے بھائی کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہنے لگے۔ 5 سال پرانی اپنی ہی سنگ دلی اور بھائی کی بیٹی پر لگائی گئی تہمت کا بوجھ اب ان کے بوڑھے گندوں سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ رابطہ تایا جان صوفی کی پشت سے ٹیک لگائے دونوں ہی ہاتھوں میں اپنا سر تھامے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ ان کا وہ سارا تکبر اور خاندانی غیرت کا غرور خاک میں مل چکا تھا جس کے نشے میں چور ہو کر انہوں نے 5 سال پہلے ہی اپنی ہی پاک دامن بہو کو دھتکارا تھا اور اپنے ہی خون کو ناجائز کہہ کے ٹھوکر ماری تھی۔ وہ بار بار روتے ہوئے چچا جان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے، بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی ہی نسل کی اس حویلی کے دروازے سے بے عزت کر کے نکالا، میں اندھا ہو گیا تھا۔ تایا جان کا یہ پچھتاوا اور صدمہ اتنا شدید تھا کہ ان کی حالت بگڑنے لگی۔ دوسری طرف حویلی کے دالان میں موجود رشتہ داروں اور مہمانوں میں یہ سچائی سنتے ہی ایک نیا اور ہولناک طوفان کھڑا ہو گیا۔ ہر طرف چہمگوئیاں شروع ہو گئیں، کوئی زمان کی بے حسی پر تھو تھو کر رہا تھا تو کوئی میرب کے ساتھ ہونے والی اس بڑی سی زیادتی پر دنگ تھا۔ 5 سال تک جس میرب کو خاندان والے تانے دیتے رہے تھے آج وہ سب کے سامنے سرخرو ہو چکی تھی اور تایا جان کا سر شرمندگی سے جھک چکا تھا۔ عورتیں افسوس کر رہی تھی اور مرد زبان کی زمان کی طرف ہی سیدھی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ حویلی کی عزت اور سچائی کا یہ ایسا تماشا تھا جس نے پورے خاندان کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور جشن کا ماحول سیکنڈوں میں ہی ماتم اور بدنامی کے طوفان میں بدل گیا تھا۔ جب زمان نے دیکھا کہ میرب نے اپنے دل کے دروازے اس پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیے ہیں تو اس نے ایک نیا راستہ چنا۔ وہ جانتا تھا کہ میرب تک پہنچنے کا واحد ذریعہ اب اس کے معصوم بچے ہی ہیں۔ زمان کے دل میں اپنے بیٹوں کے لیے تڑپ اور پچھتاوا دونوں کوٹ کوٹ کر بھر چکے تھے، اسی لیے اس نے چوری چھپے ان کا دل جیتنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ روز شہر کے بڑے بڑے مالز میں جاتا اور بچوں کی پسند کے مہنگے کھلونے، ریموٹ کنٹرول گاڑیاں، چاکلیٹس اور خوبصورت برانڈڈ کپڑے خرید لاتا۔ پھر جب بھی میرب کچن میں ہوتی یا پھر حویلی کے کسی کام سے مصروف ہوتی تو زمان دباؤ اور ڈرتے ہوئے قدموں سے ہی چوری چھپے بچوں کے پاس پہنچ جاتا۔ وہ لان کے کسی کونے میں یا پھر چچا جان کے حصے کے برآمدے میں ہی بچوں کو چپکے سے آواز دیتا، اپنے پوتوں کی طرح پیار سے ان کے سر پر ہاتھ رکھتا اور وہ چمکتے ہوئے تحائف ان کے سامنے رکھ دیتا۔ معصوم بچے کھلونے دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑتے۔ چھوٹا زمان اور میرب ان کی چمکتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھ کر تالیاں بجاتے اور زمان کی طرف معصومیت سے مسکرا دیتے۔ ان کی یہ ایک مسکراہٹ زمان کے دل پر مرہم کا کام کرتی۔ وہ وہیں گھاس پر بیٹھ کر چند لمحوں کے لیے ان کے ساتھ کھیلتا، ان کی توتلی باتیں سنتا اور اندر ہی اندر خود کو کوستا کہ اس نے ان قیمتی 5 سالوں کو کیسے گوا دیا۔ وہ ان کھلونوں اور محبت کے ذریعے بچوں کے لاشعور میں اپنے لیے جگہ بنانا چاہتا تھا تاکہ کسی طرح ان کے راستے میرب کے دل کی جھیل میں بھی کوئی ارتعاش پیدا ہو سکے، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ میرب کی تیز نسخیں اس کی اس خفیہ کوشش پر بھی جمی ہوتی ہیں۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ زمان کی چوری چھپے کی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ بچے معصوم تھے اور باپ کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، اسی لیے وہ بہت جلدی زمان سے مانوس ہونے لگے۔ اب جب بھی زمان چوری چھپے تحائف لے کر آتا وہ ڈرنے کے بجائے خوشی سے اس کی طرف لپکتے۔ چھوٹا زمان تو اس کی گود میں بیٹھ جاتا اور چھوٹا میرب اس کی انگلی پکڑ کر اپنی نئی
گاڑی چلانا سکھاتا، زمان اور لمحوں میں زندگی کا سب سے بڑا سکون محسوس کرتا۔ وہ اپنے بچوں کو سینے سے لگاتا اور ان کی معصوم باتوں پر ہنستا، لیکن اس مانوسیت کے پیچھے چھپا سچ جلد ہی میرب کے سامنے آ گیا۔ ایک دن میرب کمرے سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ دونوں بچے لان کے کونے میں زمان کے پیچھے بیٹھے کہکے لگا رہے تھے اور زمان بڑے ہی پیار سے ان کا منہ چوم رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرب کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور پریشانی دوڑ گئی۔ اسے لگا جیسے جو اولاد اس نے 5 سال طوفانوں سے لڑ کر پالی تھی وہ آہستہ آہستہ اس شخص کی طرف ہی کھینچی جا رہی ہے جس نے انہیں کبھی اپنایا ہی نہیں تھا۔ میرب کا دل دہل گیا کہ کہیں باپ کی یہ محبت اس کے بچوں کو اس سے دور نہ کر دے۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور زمان کو غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے بچوں کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا اور اس نے بچوں کو سختی سے ڈانٹا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کسی اجنبی سے کوئی چیز نہیں لینی، چلو اندر چلو۔ بچے ماما کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھ کر سہم گئے اور رونے والے ہو گئے۔ میرب انہیں اندر لے گئی اور ان سے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے بچوں کو اب زمان کے سائے سے بھی دور رکھے گی، کیونکہ وہ زمان کے پچھتاوے کو اپنے زخموں کا مرہم نہیں بننے دینا چاہتی تھی۔ حویلی میں کھڑے ہونے والے اس طوفان کے بعد تائی جان کا ضمیر بھی انہیں ملامت کرنے لگا تھا۔ وہ تائی جان جو کبھی میرب کو اپنے سامنے کھڑا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، آج پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی۔ ایک شام جب میرب اپنے کمرے میں اکیلی تھی، تائی جان نے دباؤ اور ڈرستے ہوئے قدموں کے ساتھ ہی اس کے کمرے میں قدم رکھا۔ میرب نے سر اٹھا کر دیکھا لیکن اس کے چہرے پر کوئی بھی حیرت نہیں تھی۔ تائی جان آگے بڑھی اور میرب کے سامنے آتے ہی اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکیں۔ وہ وہیں میرب کے بیڈ کے پاس ہی بیٹھ گئے اور اس کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے رو پڑی۔ میرب میری بچی، مجھے معاف کر دو، میں ایک ماں ہو کر بھی تمہاری ممتا کو نہ سمجھ سکی۔ میں نے اپنی زبان سے تمہیں جو دکھ دیا ان کا کوئی ازالہ نہیں ہے۔ مجھے میرے بیٹے کی نادانی نے اندھا کر دیا تھا، لیکن خدا کے لیے ہمارے بڑھاپے پر رحم کھاؤ، ہمارے خاندان کا شرازہ بکھرنے سے بچا لو۔ میرب تائی جان پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں، ان کی ہچکیاں بند گئی تھیں، لیکن میرب نے نہایت ہی سرد مہر سے اپنے ہاتھ ان کی گرفت سے آزاد کروائے۔ اس کی آنکھوں میں اب تائی جان کے آنسوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میرب نے گہرا سانس لیا اور انتہائی پرسکون لیکن پتھر جیسے سخت لہجے میں بولی، تائی جان، جب میں اس حویلی کے کمرے میں اکیلی روتی تھی، جب درد سے میری جان نکل رہی تھی، تب آپ بھی ایک ماں تھی نا، تب آپ کو مجھ پر یا پھر میرے بچوں پر رحم کیوں نہیں آیا؟ میرب کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ آپ کے آنسو آپ کے اس پچھتاوے کے ہیں، لیکن میرے زخموں کا مرہم نہیں بن سکتے۔ میں آپ کو بد دعا نہیں دیتی، لیکن معافی کا حق میں 5 سال پہلے ہی معافی کا حق آپ 5 سال پہلے ہی اسی دالان کی مٹی میں دفن کر کے آئی تھی۔ میرا دل اب پتھر کا ہو چکا ہے تائی جان، اس میں اب کسی کے لیے بھی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہی۔ میرب کا یہ 2 ٹوک جواب سن کر تائی جان سر جھکائے روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور میرب اپنی خودداری کے ساتھ وہیں کھڑی رہی۔ بچوں کی مانوسیت اور ماں کی سنگ لا خودداری نے زمان کو مایوسی کے آخری کنارے پر لا کھڑا کیا تھا۔ جب اس کی محبت، تحائف اور ماں کے آنسو بھی میرب کے پتھر ہوتے دل کو پگھلا نہ سکے تو پچھتاوے کی جگہ ایک بار پھر میدانہ انا اور بے بسی کے غصے نے لے لی۔ ایک دن جب میرب دالان سے گزر رہی تھی، زمان نے اس کا راستہ روکا۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا اور وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح آخری چال چلتے ہوئے بولا، میرب، میں نے تمہارے آگے ہاتھ جوڑے پیروں میں گرا، میری ماں نے معافی مانگی، لیکن تم ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، یہ بچے میرا خون ہے اور قانون مجھے ان کا باپ تسلیم کرتا ہے۔ اگر تم سیدھی طرح نہیں مانو گی تو میں کروٹ جاؤں گا اور پھر کورٹ جاؤں گا، عدالت کے ذریعے میں اپنے بچوں کو تم سے چھین لوں گا۔ میرب، میں بچوں کی کسٹڈی کا کیس کروں گا۔ عدالت اور بچوں کو چھیننے کی دھمکی سن کر میرب کے قدم ایک پل کے لیے رکے، لیکن اس کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ تک نہ ابھرا۔ وہ زمان کے بالکل ہی قریب آئی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور انتہائی پرسکون زہر خند اور کاٹدار لہجے میں بولی، ضرور جاؤ عدالت مسز زمان، میں تو خود چاہتی ہوں کہ تم کورٹ جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب جج صاحب تم سے پوچھیں کہ 5 سال تک باپ کہاں تھا، تو میں عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اس رات کی ایک ایک سچائی، تمہاری ایک ایک بدسلوکی، وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر میرا گر گڑاتا ہوا تمہارا مجھے دھکے دینا اور پھر بد کردار کہہ کر رات کے اندھیرے میں چھوڑ کر دبئی بھاگ جانا، سب کچھ اگل دوں گی۔ میں پوری دنیا کے سامنے تمہاری اس خاندانی عزت اور غیرت کا وہ جنازہ نکالوں گی کہ تم اور تمہارے تایا جان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ بولو، ہے ہمت یہ سچ عدالت میں سننے کی؟ میرب کا یہ چیلنج اور اس کی آنکھوں میں لکھی ہوئی سچائی کی دیکھ کر زمان نے جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس کا وہ جھوٹا غصہ اور دھمکی سیکنڈوں میں ہی ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ میرب اب وہ 5 سال پہلے والی ڈری سہمی ہوئی لڑکی نہیں تھی، وہ سچی تھی اور زمان قانون اور اخلاقی دونوں ہی نظر میں مجرم تھا۔ زمان کے کندھے ڈھلک گئے، اس کا سر شرمندگی اور ہار کے احساس سے ہی جھک گیا، اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکل سکا۔
میرب نے اسے حقارت سے دیکھا اور سائڈ سے نکل گئی، جبکہ زمان وہیں کڑا اپنی مکمل اور آخری ہار کا سوگ منانے لگا۔ ہر طرف سے ہارے ہوئے اور پچھتاوے کی آگ میں جلتے ہوئے زمان کے لیے اب اسے حویلی کی ہواؤں میں سانس لینا بھی محال ہو چکا تھا۔ میرب کی آنکھوں میں لکھی ہوئی نفرت اور اپنے ہی معصوم بچوں سے دور رہنے کے طرف نے اسے اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کا یہاں رہنا میرب کے زخموں کو مزید گہرا کرے گا، اور وہ اس کی روز روز کی حقارت اب مزید برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک رات جب پوری حویلی گہری نیند سو رہی تھی، زمان اپنے کمرے میں بیٹھ کر چند اہم کاغذات پر دستخط کیے۔ اس نے ایک وکیل کے ذریعے اپنی تمام تر جائیداد، بینک بیلنس اور دبئی کے بزنس کے شیئر سمیت ہی اپنا سب کچھ اپنے دونوں بیٹوں چھوٹے زمان اور میرب کے نام کر دیا۔ اب اس کے پاس اپنے وجود کے سوا کچھ نہیں بچا تھا، اور وہ وجود بھی گناہوں کے بوجھ سے لدا ہوا تھا۔ اگلی صبح وہ ایک چھوٹا سا بیگ ہاتھ میں لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ دالان میں چچا جان اور تایا جان موجود تھے۔ زمان نے اپنے والد کے سامنے سر جھکایا اور دھیمی آواز میں بولا، ابا جی، میں یہ حویلی اور یہ شہر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں دور جا رہا ہوں۔ میں میرب کی نظروں میں اپنے لیے نفرت اب مزید نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے اپنا سب کچھ بچوں کے نام کر دیا ہے۔ وکیل کے کاغذات میرے کمرے میں ٹیبل پر ہیں۔ تایا جان نے نم آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا، لیکن اس بار کسی کے پاس اسے روکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ زمان نے آخری بار دور سے میرب کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا، جہاں اس کی کائنات بند تھی، اور ایک گہرا سانس لے کر بھاری قدموں سے حویلی کے بڑے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنی مردانہ انا اور تکبر کی سزا کاٹنے حویلی کی رونقوں سے دور گمنامی کے سفر پر نکل پڑا تھا۔ زمان کی حویلی چھوڑ کر جانے کے بعد ہی حویلی کی رونقیں جیسے ہمیشہ کے لیے روٹ گئی تھی، لیکن کہانی میں ایک دردناک موڑ تب آیا جب تایا جان اچانک دل کے شدید دورے کے باعث بستر مرگ پر جا لگے۔ زمان کی جدائی اور 5 سال پرانے گناہ کے پچھتاوے نے ان کے اندرونی وجود کو اس قدر نچوڑا تھا کہ ان کی صحت یابی سے گرنے لگی تھی تیزی سے، اور ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا۔ سفید چادر اوڑھے کمزور اور لرزتی سانسوں کے ساتھ ہی تایا جان زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ اس آخری وقت میں ان کا سارا غرور، خاندانی روب اور تکبر ختم ہو چکا تھا۔ اگر کچھ باقی تھا تو وہ صرف پچھتاوے کے آنسو تھے۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بھائی چچا جان کا ہاتھ پکڑا اور روتی ہوئی آواز میں اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا، بھائی، خدا کے لیے میرے پر بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ میری سانسیں اٹکی ہوئی ہیں، میں اس گناہ کا بوجھ لے کر قبر میں نہیں جانا چاہتا۔ چچا جان کی درخواست پر میرے اپنے بوجھل قدموں سے تایا جان کے کمرے میں قدم رکھا، اور اس کے دونوں معصوم بچے بھی اس کے ساتھ تھے۔ تایا جان نے جیسے ہی میرا پر اپنے پوتوں کو دیکھا، ان کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہنے کا۔ وہ بستر پر نیم دراز ہونے کی کوشش کرتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں بولے، میرب، میری بچی، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ میں نے تمہاری پاک دامنی پر یقین نہیں کیا، مجھے معاف کر دو میرب۔ اگر ہو سکے تو اپنے اس بوڑھے تایا کو معاف کر دو تاکہ میری روح کو سکون مل سکے۔ تایا جان کی حالت دیکھ کر کمرے میں موجود ہر آنکھ اشک بار ہو گئی، اور سب کی نظریں میرب پر ہی جم گئی کہ کیا وہ اس بار بھی پتھر بنی رہے گی یا تایا جان کی یہ آخری خواہش پوری کرے گی۔ تایا جان کی یہ حالت، ان کی لرزتی ہوئی سانسیں اور بستر مرگ پر آنسو بہاتا ہوا ان کا وجود دیکھ کر میرب کے اندر کی سخت چٹان جیسے دھیرے دھیرے ریت کی طرح بیٹھنے لگی۔ وہ ایک بیٹی بھی تھی اور ایک ماں بھی۔ وہ تایا جان کے بوڑھے چہرے پر موت کا سایہ اور پچھتاوے کی انتہا دیکھ کر خود کو مزید پتھر نہ رکھ سکی۔ 5 سال کی سخت دلی تایا جان کی ان آخری آنسوؤں کے سامنے پگھل گئی تھی۔ میرب کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ وہ آگے بڑھی اور تایا جان کے کانپتے ہوئے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر روندی ہوئی آواز میں بولی، تایا جان، بس کیجیے، خدا کے لیے خود کو مزید سزا مت دیجیے۔ میں نے آپ کو معاف کیا، اللہ کی رضا کے لیے میں نے آپ کو دل سے معاف کیا۔ میرب کے منہ سے معافی کا یہ لفظ سنتے ہی تایا جان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آ گیا، جیسے ان کی روح پر سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اسی وقت زمان بھی، جسے تایا جان کی اچانک بگڑتی ہوئی حالت کا پتہ چلا تھا، بدحواس سا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر داڑھی بڑی ہوئی تھی اور وہ بالکل ہی ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ زمان کو دیکھ کر تایا جان نے اپنی بقیہ تمام طاقت جمع کی اور زمان کا ہاتھ پکڑا، اور پھر دوسری طرف سے میرب کا ہاتھ لینے کے لیے اشارہ کیا، تاکہ تایا جان کی آخری خواہش یہی تھی کہ وہ پہلے مرنے سے اس بکھرے ہوئے خاندان کو ایک کر جائیں۔ انہوں نے کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے میرب کا ہاتھ زمان کے ہاتھ میں دینے کی آخری کوشش کی، تاکہ ان کے گناہ کا کفارہ مکمل ہو سکے۔ زمان کی آنکھوں میں التجا تھی، اور میرب کا ہاتھ زمان کے چھوتے ہی ایک پل کے لیے کانپ اٹھا۔ کمرے میں موجود ہر شخص سانس روکے اس آخری منظر کو دیکھ رہا تھا۔ تایا جان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہی حویلی میں ایک سوگ بار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تعزیت کے دن گزرنے کے بعد ایک شام زمان نے میرب کو دالان میں اکیلے کھڑے دیکھا۔ وہ انتہائی دباؤ اور دھیمے قدموں سے اس کے قریب آیا، لیکن اس کے چہرے پر نہ تو کوئی پرانی ضد تھی اور نہ ہی کوئی مردانہ انا۔ اس نے میرب سے چند فٹ کے فاصلے پر ہی اپنے قدم روک لیے۔ زمان نے سر جھکائے ہوئے انتہائی عاجزی اور لرزتی آواز میں کہا، میرب، ابا جی کی آخری خواہش اپنی جگہ، لیکن میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے جو گناہ کیا ہے اس کی معافی اتنی آسان نہیں ہے۔ میں تمہاری زندگی، تمہاری خودداری اور تمہارے فیصلوں کے درمیان کبھی دیوار بن کر نہیں کھڑا ہوں گا۔ اس نے ایک گہرا اور بوجھل سانس لیا اور میرب کی طرف دیکھے بغیر بولا، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے ان بچوں کا باپ بن کر دور سے ان کا خیال رکھنے کی اجازت دے دو۔ میں حویلی کے اسی کونے میں یا جہاں تم کہو ایک سائے کی طرح رہوں گا، ان کی خوشیوں کو دیکھوں گا، ان کی ضرورتیں پوری کروں گا، لیکن تمہاری نظروں کے سامنے کبھی بھی نہیں آؤں گا تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ مجھے بس ان کا باپ کہلانے کا حق دے دو۔ شوہر کے حق کا تو میں گنہگار ہوں۔
زمان کے لہجے میں موجود یہ بے پناہ عاجزی، ٹوٹ پھوٹ اور بنا کسی مطالبے کے سب کچھ ہار دینے کا انداز میرب کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ 5 سالوں میں یہ پہلی بات ہے کہ زمان نے میرب پر کوئی حق نہیں جتایا تھا بلکہ خود کو مٹی کر دیا تھا۔ میرب نے کوئی جواب تو نہ دیا اور وہاں سے چلی گئی، لیکن زمان کی اس عاجزی نے اس کے پتھر ہوتے ہوئے دل کی جھیل میں ایک ہلکی سی لہر ضرور پیدا کر دی تھی اور اس کا دل دھیرے دھیرے نرم ہونے لگا تھا۔ ایک تپتی دوپہر حویلی کے وسیع و عریض لان میں دونوں بچے کھیل رہے تھے اور میرب برآمدے میں بیٹھی ان پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اچانک چھوٹے زمان کی نظر ایک چمکتی ہوئی گیند پر پڑی جو اچھلتے ہوئے حویلی کے بڑے بھاری لوہے کے مرکزی دروازے سے باہر سڑک کی طرف چل گئی تھی۔ معصوم بچہ ماما کی نظروں سے بچ کر چپکے سے دروازے سے باہر نکل گیا اور سڑک کے بیچوں بیچ جا کر گیند اٹھانے لگا۔ اسی وقت موڑ سے ایک تیز رفتار بے قابو ٹرک نمودار ہوا جس کا ہارن فضا میں گونجا۔ ٹرک والے نے بریک لگانے کی کوشش کی لیکن گاڑی گھسیٹتی ہوئی سیدھی بچے کی طرف بڑھنے لگی۔ میرب کی نظر جیسے ہی باہر گئی اس کے حلق میں جان اٹک گئی۔ وہ بری طرح چیخی، زمان کوئی بچاؤ میرے بچے کو! لیکن دوری کی وجہ سے وہ وہاں تک پہنچنے سے قاصر تھی۔ ٹھیک اسی لمحے زمان جو حویلی کے بیرونی حصے میں ہی موجود تھا ٹرک کی آواز اور میرب کی چیخ سن کر بجلی کی تیزی سے لپکا۔ اسے نہ صرف اپنی جان کی پرواہ کی، نہ ہی ٹرک کی ہولناک رفتار دیکھا۔ اس نے ایک آخری اور جان لیوا چھلانگ لگائی اور ٹرک کے ٹکرانے سے محض 1 سیکنڈ ہی پہلے بچے کو دبوچ کر سڑک کی دوسری فٹ پاتھ پر گر گیا۔ ٹرک زوردار بریک کی آواز کے ساتھ ہی وہاں سے گزر گیا، لیکن زمان کا دایاں بازو اور کندھا سڑک پر شدید رگڑ کھانے کی وجہ سے لہو لہان ہو چکے تھے اور اس کے سر سے بھی خون بہہ رہا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس نے اپنے زخمی بازو سے بچے کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، جیسے وہ دنیا کی کوئی طاقت اسے چھیننے نہیں دے گا۔ وہ ہانپتے ہوئے بس ایک ہی لفظ بول رہا تھا، میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ میرا پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ بچہ زمان کی گود میں بالکل محفوظ تھا، لیکن زمان خود شدید زخمی حالت میں نیم بے ہوشی میں تھا۔ زمان نے میرب کو دیکھا، اس کے چہرے پر اپنے بچے کو محفوظ دیکھنے کا ایک پرسکون اور سچا سکون تھا، اور وہ اسی حالت میں مسکرا دیا۔ زمان کی اس سچی طلب اپنے خون کے لیے جان کی بازی لگا دینا اور اس کی آنکھوں میں لکھی بے غرض محبت دے کر میرب کے دل کا آخری کفل بھی ٹوٹ گیا۔ اسے نظر آ گیا کہ زمان کا پچھتاوا صرف لفظی نہیں تھا، وہ واقعی بدل چکا تھا اور اپنی جان دے کر اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر رہا تھا۔ میرب کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ نکلا، جس میں اب نفرت نہیں بلکہ زمان کے لیے پگھلتی ہوئی محبت اور قبولیت تھی۔